नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इसहाक डार के साथ क्या हैरान कुन मामला हुआ, एक बड़े इस्तीफ़े की असल कहानी क्या है, पिछले 24 घंटे में लंदन में क्या कुछ होता रहा, इस पूरी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ का क्या रद्द अमल है, क्या इसहाक डार कोई बड़ा और नाकाबिले यकीन फैसला करने वाले हैं। और एक वीडियो जो सोशल मीडिया ऐप्स पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसे 3 करोड़ से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है, इसके पीछे असल कहानी क्या है और इस वीडियो के किरदार कौन हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इसहाक डार के हवाले से क्या हैरान कुन पेशरफ्त हुई है और एक वायरल वीडियो की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि इस खबर में कुछ नए और अहम इंकशाफात किए गए हैं और ये इंकशाफात इस नौयत के हैं जिनकी अब ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक भी की गई है। और ये जो खबर है ये है काबुल एयरपोर्ट के मुतल्लिक, और इस खबर की तस्दीक अब कोई अफ़गान हुकाम की जानिब से नहीं, अफ़गान तालिबान की जानिब से नहीं, बल्कि बराह रास्त अमरीकी सदर की जानिब से की गई है। और ये तस्दीक एक ऐसे वक्त में की गई जब काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों अफ़गान शहरी मौजूद हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो धावा बोल कर भी किसी ना किसी तरीके से किसी अमरीकी तैयारे में सवार हो जाएं और काबुल से निकलकर अमरीका पहुंच जाएं या किसी और यूरोपीय मुल्क में पहुंच जाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और ये इंकशाफ जो है इसका पस मंज़र ये है कि काबुल एयरपोर्ट की जो इस वक्त सिक्योरिटी है वो असल में अमरीकी जो अफवाज के एहलकार हैं उनके पास है। एक आम तासुर ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट का जो पूरा सिक्योरिटी इंतज़ामात का एक पूरा आप ये कह सकते हैं कि एक सेटअप है या एक सिस्टम है, वो कोई अफ़गान तालिबान के पास है। लेकिन ये जो तासुर है ये दुरुस्त नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं वो अमरीकी फोर्सेस और कुछ नेटो ममालिक के जो एहलकार हैं उनके पास हैं। अगरचे अफ़गान तालिबान इस काबुल एयरपोर्ट के अहाते में तो मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर वो किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे वहाँ पर, और सारा जो ऑपरेशन है वो अमरीकी अफवाज ही मैनेज कर रही हैं। अब अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये कहा है कि हम इस वजह से चाहते हैं कि हम 31 अगस्त तक अपना इनखला यानी अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल कर लें, क्योंकि हमारे पास कुछ ख़तरनाक नौयत की इंटेलिजेंस इतलात हैं। और वो इतलात इस हवाले से हैं कि अफ़गान तालिबान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के मुखालिफ जो एक बड़ा ग्रोह समझा जाता है और जिसके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि उसने अफ़गान तालिबान को बड़ा टफ़ टाइम भी दिया था, वो है दाइश का ग्रोह। और अमरीकी सदर के मुताबिक अब कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि ये जो दाइश है ये काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकती है, यानी अफ़गान तालिबान नहीं बल्कि दाइश, जिनकी अमरीकी अफवाज के साथ एक दुश्मनी पिछले 6-7 साल में बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ौजी इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हमारे जो शहरी मौजूद हैं और हमारे जो सफारती एहलकार जिनका अभी तक इनखला नहीं हुआ, इनको हम हर सूरत में 31 अगस्त तक निकालेंगे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट्स हमारे पास ऐसी हैं कि कोई अचानक हमला काबुल एयरपोर्ट पर हो सकता है अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने के लिए, अमरीकी शहरियों को और अमरीका के जो सफारती एहलकार हैं उनको निशाना बनाने के लिए। और यही ख़तरात जो नेटो के दीगर ममालिक हैं उनके शहरियों, उनके सफारती अमले और उनके जो फ़ौजी एहलकार हैं उनके लिए भी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सिर्फ 10 रोज़ में कुछ 70,700 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनको वो अफ़गानिस्तान से निकालने में कामयाब हुए हैं, और 31 अगस्त तक
یہ پورا جو انخلا کا عمل ہے وہ اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے بھی ایک بڑا اعلان کیا ہے اور آفیشلی افغان طالبان کے ترجمان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو سرکاری ادارے ہیں ان کو فعال کر دیا گیا ہے، جتنے بھی ہاسپٹلز تھے ان کو دوبارہ سے مکمل طور پر فعال کیا گیا ہے، سرکاری ٹی وی اور جو ریڈیو ہیں ان کی نشریات بحال کر دی گئی ہیں، اور جو بینکس تھے جو افغان طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے بعد بند ہو گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا تھا، تو اس حوالے سے کچھ فوٹیجز بھی شیئر کی گئی ہیں سوشل میڈیا ایپس پر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان بینکس نے بھی باضابطہ طور پر دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایک وارننگ بھی دی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے، اور یہ وارننگ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب G7 کنٹریز کا ایک اجلاس ہوا، اور کچھ ممالک نے یہ تجویز دی کہ 31 اگست کے بعد بھی کچھ امریکی افواج کو، کچھ برطانوی افواج کو اور نیٹو ممالک کے جو دیگر اہلکار ہیں ان کو کابل میں موجود رہنا چاہیے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے افغان طالبان کے ترجمان کی جانب سے کہ اگر 31 اگست 2021 تک امریکی فوج نے، نیٹو کی افواج نے اور جو دیگر ممالک ہیں ان کی افواج نے اپنا انقلاب مکمل نہیں کیا، تو پھر ہم امریکہ کے متعلق، یعنی ایڈریس کیا گیا ہے صرف امریکہ کو، یورپ کو ایڈریس نہیں کیا گیا، نیٹو کے دیگر ممالک کو ایڈریس نہیں کیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ پھر ہم امریکہ کے متعلق اپنی نئی حکمت عملی بنانے میں آزاد ہوں گے، یعنی ایک بٹوین دی لائنز ایک سخت میسج جو ہے وہ امریکہ کو دیا گیا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اسحاق ڈار کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بڑے استعفے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پچھلے 2-3 سال میں ایک ایسی شخصیت جو ان کی بڑی فیورٹ شخصیت بن گئی تھی، جس کے اوپر میاں نواز شریف بھی بڑا اعتماد کا اظہار کرتے تھے، اور مریم نواز بھی ان کے اوپر بہت اعتماد کا اظہار کرتی تھیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ بہت جلدی انہوں نے مسلم لیگ نون کے اندر اپنی سپیس بنائی ہے۔ اب ان کے متعلق یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب اسی مسلم لیگ نون کی شخصیت کو کراچی سے ٹکٹ بھی دیا گیا تھا ضمنی انتخابات میں، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی، کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ضمنی انتخاب میں قومی اسمبلی کی نشست پر ان کو مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی، لیکن ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا، اور اب ان کے متعلق یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پارٹی کی رکنیت سے بھی، اور یہ استعفیٰ انہوں نے بھجوایا ہے مریم نواز کو براہ راست۔ اور اس استعفے دینے کی جو وجہ ہے، یعنی ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل کی، تو مفتاح اسماعیل نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ ان کو یہ شکوہ ہے کہ سندھ میں جو ان کے پارٹی کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دور نہیں کیے گئے۔ ایک حملے کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس حملے کے ذمہ دار جو پارٹی کارکن تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور خود یہ خبر بھی لیک کی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہرحال بات کرتے ہیں اسحاق ڈار کے معاملے پر۔ تو اسحاق ڈار کے متعلق یہ جو خبر سامنے آئی ہے بڑی دلچسپ اور بڑی اہم، یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست برطانوی ہوم آفس سے ریجیکٹ ہو گئی تھی، یعنی مسترد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کے درمیان 4-5 ادوار ہوئے مشاورت کے۔ اسی دوران یہ جو پوری مشاورت تھی، اس مشاورتی عمل میں حسین نواز بھی شریک رہے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ جو قانونی فرم ہائر کی تھی یہ حسین نواز نے ہی ہائر کی تھی، اور کچھ آپشنز بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت کہ میاں نواز شریف کا جو ویزے میں توسیع کی جو درخواست رد ہوئی ہے برطانوی ہوم آفس سے، اگر یہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے جو میاں نواز شریف نے دائر کی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو انہی آپشنز میں سے ایک جو آخری آپشن تھا وہ یہ بھی زیر بحث آیا، جس کے اوپر عمل بھی کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی دائر کریں، تاکہ ایک برطانوی ہوم آفس سے جب ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد عدالت کا آپشن جب استعمال کیا جائے تو اس بات کا امکان کم رہ جائے گا کہ عدالت سے میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف ملے۔ اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی کسی بھی صورت نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا انہیں
پاکستان آنا پڑے۔ اس لیے یہ جو سیاسی پناہ کی درخواست تھی اس کے اوپر گو ایڈ بھی دیا گیا، یہ سیاسی پناہ کی درخواست تیار بھی کر لی گئی ہے، اور اب یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ جیسے ہی اگر برطانوی ہوم آفس سے ان کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے، پھر عدالت سے بھی ان کی اپیل مسترد ہوتی ہے، تو یہ سیاسی پناہ کی درخواست اسی وقت فائل کر دی جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے اسحاق ڈار اس وقت سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں برطانیہ میں آفیشلی، اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ برطانیہ میں یہی ہے کہ انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دی تھی، جس کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اور اسحاق ڈار کو سیاسی پناہ جو انہوں نے لی وہ اس وجہ سے لی کہ جب وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ابھی چل رہی تھی، یعنی میاں نواز شریف کی نااہلی تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی اسحاق ڈار وزیر خزانہ بھی تھے، ان کو کوئی اطلاع ملی اپنے کسی ذریعے سے کہ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، تو وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا جو خصوصی طیارہ ہے جو پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے جس کو استعمال کرنے کا، اس کو خلاف ضابطہ انہوں نے استعمال کیا، اور ایک غیر اہم سی جو معمولی سی کانفرنس تھی انٹرنیشنل، اس میں شرکت کرنے کے بہانے وہ ملک سے فرار ہوئے، وہاں سے وہ پھر لندن چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے چونکہ ان کے اوپر اسحاق ڈار کے اوپر کیسز بھی تھے تو ان کی سینیٹرشپ بھی معطل کر دی تھی۔ اسحاق ڈار نے اپنا سفارتی پاسپورٹ بھی سرنڈر نہیں کیا تھا، جو کہ ان کو کہا گیا تھا حکومت پاکستان کی جانب سے کہ آپ اپنا سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کر دیں، لیکن جب انہوں نے سفارتی اپنا پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیا تھا تو ان کا یہ جو پاسپورٹ ہے وہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا اور ان کی سینیٹرشپ بھی معطل کر دی گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے اندر موجود بھی نہیں تھے اور ان کے اوپر کیسز بھی تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک بڑی اپڈیٹ اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ سے تو سینیٹرشپ ان کی معطل ہو گئی تھی، لیکن اب جو ایک ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر جو رکن پارلیمنٹ حلف نہیں اٹھائے گا اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی، اور یہ جو آرڈیننس ہے یہ منظور کر لیا گیا ہے، اور اس آرڈیننس کے تحت اسحاق ڈار کی جو سینیٹرشپ ہے وہ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار اس سینیٹرشپ کو بچانے کے لیے اور کوئی حلف اٹھانے کے لیے پاکستان تو نہیں آئیں گے، یا تو ان کو کوئی ناقابل یقین اس قسم کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان آ جائیں اور اپنی سینیٹرشپ بچا لیں، یا ان کی یہ جو سینیٹرشپ ہے اب اس کو ختم کرنے کا اس آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور چودھری نثار علی خان نے جو حلف اٹھایا تھا پنجاب اسمبلی کی نشست کا، جو پہلے وہ حلف نہیں اٹھانا چاہتے تھے، انہوں نے بھی اسی آرڈیننس کی وجہ سے یہ حلف اٹھایا تھا۔ اب اس میں ایک ٹوسٹ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ پنجاب سے سینیٹر بنے تھے، تو جو شوکت ترین ہیں وزیر خزانہ، ان کے پاس صرف 2 ماہ موجود ہیں کہ یا تو وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوں یا پھر وہ سینیٹر بنیں، کیونکہ عدالتی آرڈر اور عدالتی احکامات کی روشنی میں انہیں 6 ماہ کے اندر رکن پارلیمنٹ بننا تھا۔ کسی بھی مشیر کو اگر آپ نے کنٹینیو کرانا ہے ایز منسٹر یا ایز ایڈوائزر، تو اس کے لیے ضروری ہے، اگر آپ نے ایز اے وزیر ایز اے منسٹر اس کو کنٹینیو کروانا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو آپ الیکٹ کروائیں۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اسحاق ڈار کی جو سیٹ ویکنٹ ہوگی، جو خالی ہوگی اس آرڈیننس کی صورت میں، تو شوکت ترین کو تحریک انصاف سینیٹر منتخب کروائے گی، اس طرح وہ وزیر خزانہ کے طور پر کنٹینیو کر سکیں گے، اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک اور بڑا دھچکا ہوگا، اور اسحاق ڈار کے لیے بھی یہ ایک امتحان ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو دیگر قیادت ہے وہ تو پاکستان کے اندر موجود رہی، اسحاق ڈار چونکہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار بھی ہیں، اس لیے ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی گئی کہ آپ کس طرح سے ایک جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا تو آپ اس وقت فرار ہو گئے، اور اب جو سینٹ الیکشن اس سے پہلے ہوئے تھے اس میں بھی اسحاق ڈار واپس نہیں آئے تھے، اور اپنی یہ سیٹ بچانے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس طرح شوکت ترین اسحاق ڈار کی جو نشست ہے وہاں سے سینیٹر منتخب کروائے جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔